मशरक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल के यौम पैदाइश का ख़ुसूसी प्रोग्राम, जिसमें सूफ़ी तबस्सुम डॉक्टर मोहम्मद अजमल और डॉक्टर नबी बख्श बलोच अल्लामा इक़बाल की शख्सियत, शायरी और फ़लसफ़ा और फ़िक्र के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान हैं प्रोफेसर करार हुसैन। मुलाहिज़ा कीजिए प्रोग्राम मौज़ूए सुख़न। ख़वातीन हज़रात, जैसा आपको मालूम है, ये सोहबत जनाब अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक़िद हो रही है। इसके शुरका जनाब सूफ़ी तबस्सुम साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, डॉक्टर नबी बख्श बलोच और ये खाकसार करार हुसैन, हम 4 शुरका हैं इस सोहबत के। हम में से वो लोग भी हैं जनाब सूफ़ी तबस्सुम जैसे कि जिनको डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल की सोहबत का, उनकी ज़ियारत का, उनकी बातें सुनने का और बराह रास्त उनसे फैज़ हासिल करने के मौके फराहम रहे हैं। आज जैसा कि आप देखेंगे, करीब 20 साल की सोहबत का हक़ वो सूफ़ी तबस्सुम साहब के ज़रिए अदा हो। और मुझ जैसे भी हैं कि जिन्हें कभी डॉक्टर इक़बाल की ज़ियारत का शरफ़ हासिल नहीं हुआ, मगर थोड़े से फासले से एक असर कबूल करने की, और इसलिए कि उनका असर तो कौम के तबके के हर हिस्से के ऊपर न सिर्फ इस मुल्क के बल्कि बाहर के मुल्कों के अंदर भी नफूज़ किया है। तो हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने एक कारी की हैसियत से उनसे असर कबूल किया। आपको मालूम है कि डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल की शख्सियत के बहुत से जहतें, बहुत से पहलू हैं। शायर की हैसियत उनकी है, हकीम और फ़लसफ़ी की हैसियत उनकी है, और सबसे बड़ा इस्लाम का निशत सानिया लाने में जो कुछ उनका काम है, जो कुछ उनका किरदार है, जो कुछ उनका एहसान है, वो बड़ा अजीम है। फिर ख़ास तौर के ऊपर इस बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को जगाने में, उनको अपनी खुदी से आशना करने में, उसको उस खुदी को मजबूत करने में, नए वलवले दिलों के अंदर देने और नए ख्वाब दिमागों में पैदा करने की जो कुछ भी कि उनका किरदार है, तो वो ऐसा है कि वो कौम के साथ ऐसे हमाहंग हो गए हैं कि जैसा उन्होंने खुद कहा था, अगर कौम जिस्म है तो वो उस जिस्म के अंदर दीदाए बीना की हैसियत उनकी रही। अब मैं जनाब सूफ़ी तबस्सुम साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो आकर अपना पेपर पढ़ें, जिसके अंदर के डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल की शायरी और ज़्यादा शायरी का जो असर है तो उसके मुताल्लिक़ बहस की गई है। जनाब सूफ़ी साहब। इक़बाल बहैसियत शायर के या फनकार के सरूद रफ्ताबाज आयत के नायद, नसीमे अज हिजाज आयत के नायद, सरामद रोज़गारे इन फ़कीरे दिगर दानाए राज आयत के नायद। यह किताब दानाए राज इक़बाल की आखिरी पुकार थी, जिसे लोगों ने उसकी नई सोच और उसलूब बयान के एतबार से
ترجمان حقیقت کہا، اور جب اس نے اپنے کلام میں اسرار و حقائق کی پردہ کشائیاں کیں تو اسے حکیم الامت کا لقب دیا گیا۔ اقبال نے شرق و غرب کے علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مشرق کے قدیم علمی و ادبی ذخائر سے خوشہ چینی کے بعد مغرب کے تازہ حکیمانہ افکار سے بہترین جواہر ریزے بھی چنے تھے، اور پھر ان دونوں کو نئی جلا دے کر انہیں ایک دوسرے سے نہایت فنکارانہ انداز میں پیوست کیا تھا۔ ہر طرف سے اس حسین و جمیل مرقع کی ذات کے نعرے بلند ہوئے، اور بڑے بڑے اساتذہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ ایسا حسین اور مؤثر امتزاج دنیا ادب میں کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ وہ افکار کیا ہیں؟ اس مختصر سی صحبت میں اس کی تفصیل میں پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ میں صرف اقبال کے بعد ایسے شاعرانہ پہلوؤں کا تذکرہ کروں گا جن سے اسے فارسی اور اردو ادب و شعر میں ممتاز مقام حاصل ہوا۔ اقبال کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی شاعری میں فلسفہ و حکمت کے دقیق، پیچیدہ اور خشک مسائل کو شعر کا جامہ پہنا کر اسے لطیف و پاکیزہ صورت میں پیش کیا اور اس میں فنی جذب و کشش بھر دی۔ اس نے مرزا غالب کے بعد شعر کے موضوعات کو وسعت دی اور انسانی زندگی کی کشادگی اور وسعت کو شعر کے سانچے میں یوں ڈالا جیسے کوزے میں دریا بند کر دیا جائے۔ اقبال نے اپنی سوچ اور طرز نگارش میں وہ ہنرمندیاں دکھائیں کہ اس کے افکار اور فنکارانہ شاہکار سے ایک واضح اور مکمل نظام فکر سامنے آ گیا، ایک نظام فکر ہی نہیں، ایک پورا نظام حیات۔ اس نے اپنے خیالات سے قدیم اصطلاحات اور تلمیحات کا لہجہ بدل دیا۔ لفظ ایک زبردست قہرمانی قوت ہوتی ہے اور شعر میں آ کر وہ قیامت ڈھاتا ہے۔ اقبال نے اپنی قوت فکر سے الفاظ کو نیا معنوی لباس پہنایا، تشبیہات اور استعارات میں تازہ جان ڈال دی۔ اس نے فارسی شعر کی صدیوں پرانی روایات کو تازگی دے کر اسے چار چاند لگا دیے اور اس میں وہ کمال فن دکھایا کہ حافظ، عرفی، نظیری، طالب عملی اور غالب کی روحیں وجد کرنے لگیں۔ اقبال کے یہ ترانے میں شعر و سخن کے فسانے نہیں بلکہ انسانی زندگی کو جھنجھوڑنے کے دلکش اور پرزور ہنگامے بھی ہیں۔ اقبال نے ان ہنگاموں کی قوت سے انسان کے اندر کی سوئی ہوئی زندگی کو بیدار کیا اور اس نے اپنے آپ سے آشنا کیا۔ وہ اپنے اس ہنگامے کا ذکر یوں کرتا ہے: محفل رامش گری برہم زدم، زخم بر تارے رگے عالم زدم، نغمہ من از جہان دیگر است، این جرس را کارمان دیگر است، عاشقم فریاد ایمان من است، شور حشر از بیش خیزان من است۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے بڑی وضاحت اور بلند آہنگی کے ساتھ عظمت انسانی کا نعرہ بلند کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس امر کی طرف اشارے موجود ہیں کہ انسان اس کائنات کی عظیم مخلوق ہے۔ اسے احسن التقویم کے لقب سے نوازا اور مسجود ملائک قرار دے کر اس امر کی تصدیق کی۔ انسان میں تمام صفات الہیہ جبلی طور پر موجود ہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد انہی صفات کو ابھارنا ہے اور ابھار کر اس مقام عرفہ کے حصول تک کے لیے تگ و دو کرنے پر آمادہ کرنا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ اسی میں اس کی عنایت کی تشکیل اور اس کی خود آگاہی اور خودی کا ارتقاء پوشیدہ ہے۔ انسان کے لیے لازمی ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے ایک بلند نصب العین ہو اور اس کی خواہشات عام روحانی سطح سے بالاتر ہوں۔ اس کی زندگی اخلاقی اور روحانی اقدار کی حامل ہو۔ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اس کے دل میں پہم، تلاش اور جستجو کا جذبہ موجود ہو اور اس جذبے طلب ہو
جو اسے ہر لحظہ مضطرب اور بے قرار رکھے، یعنی عشق۔ اقبال کے انسانی زندگی کے ان تمام حقائق کو اپنی شاعری میں سمو لیا۔ اپنے شاعرانہ کمال فن سے اسے یوں بیان کیا کہ یہ تمام دقیق حقائق انسانی ذہن کے قریب تر آ گئے۔ اقبال نے اپنے مقالات میں اپنے حکیمانہ افکار کو کھول کر بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خیالات کی گہرائیاں آسانی سے انسانی ذہن میں نہیں سماتی، لیکن جب وہ انہیں شعر کا جامہ پہناتا ہے تو وہ دقائق سننے والوں کے قلب میں اتر جاتے ہیں۔ اقبال جگہ جگہ اپنی شاعری کے اظہار فن سے گریز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اعلانیہ کہتا ہے کہ میرا شعر شعر نہیں کوئی اور شعر ہے، اسے اثر بہار نہ کہو۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے نہ زباں کوئی غزل کی، نہ غزل سے آشنا میں، کوئی دل کشا صدا ہو عجمی ہو یا کہ تازی۔ لیکن حقیقت میں یہی دل کشا صدا ہی اس کی شاعری کی جان ہے۔ اس دل کشا صدا کو پیدا کرنے کے لیے اس نے نہ صرف اپنے قلم کو خون جگر میں ڈبویا ہے بلکہ لفظ و صوت کی گلکاریاں بھی دکھائی ہیں۔ وہ ایک کانشیس آرٹسٹ تھا اور طبعاً فن کی گہرائیوں سے آشنا تھا۔ زیادہ مثالیں پیش کرنے کا یہ وقت نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی نظم سنیے ذرائع نیکر کے کنارے۔ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوثار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش کے شب میں سو گئی۔ کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، یہ قافلہ بے ذرا رواں ہے، خاموش ہیں کوہ دشت و صحرا، قدرت ہے مراقبے میں گویا، کیا دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ فارسی کی یہ غزل دیکھیے اور اس کی موسیقیت پر غور کیجیے۔ صورت نہ پرستم من، بت خانہ شکستم من، آن سیل سبک سیرم، ہر بند گسستم من، در بود و نبود من اندیشہ گماں ہا داشت، از عشق ہویدا شدی نکتہ کے ہستم من، در دیر نیاز من، در کعبہ نماز من، زنار بدوشم من، تسبیح بدستم من، سرمایہ درد تو غارت نتما کردن، اشکے کے دل خیزت در دیدہ شکستم من، فرزانہ بگفتارم دیوانہ بکردارم، از بادہ شوق تو ہوشیارم و مستم من۔ اقبال کے فکر و فن کا معراج دیکھنا ہو تو اس کی دو نظمیں ساقی نامہ اور مسجد قرطبہ پر نظر ڈالیے۔ یہ دونوں نظمیں اقبال کے فلسفہ حیات کی بہترین آئینہ دار ہیں۔ دونوں نظموں کا موضوع دراصل ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے عنوان الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہے، لہجہ الگ الگ ہے۔ ساقی نامہ ایک خاص صنف شعر ہے، رواں دواں شگفتہ شاداب۔ شاعر نے اس کے لیے مثنوی کی چھوٹی بحر اختیار کی ہے، زبان ہلکی پھلکی اور اس میں فارسی اور عربی کے زیادہ الفاظ نہیں، اس سے زیادہ ہندی الفاظ کی آمیزش ہے۔ مسجد قرطبہ کا موضوع مقدس ہے، اس اعتبار سے شاعر نے اس کے لیے طویل بحر اختیار کی ہے اور طویل بحر اختیار کر کے اس کی ثقافت کو برقرار رکھا ہے۔ اقبال کی یہ فنکارانہ ہنرمندی اس کی شاعری کی ایک اور خصوصیت کو نمایاں کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کلام میں حیات اور موضوع میں ہم آہنگی کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی موضوع کی نوعیت کے مطابق صنف شعر انتخاب کیا۔ مثلا ذرا وضاحت یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی کو خیال آیا تو مثنوی میں اس کو لکھ دیا، یا
کسی مسمن یا کبھی غزل کے فارم میں، بلکہ اس کے یہاں اگر غزل ہے تو غزل کے موضوع کی یا کیفیت کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق اس نے غزل میں لکھا ہے۔ جیسے ساقی نامہ کا موضوع تھا تو اس نے ساقی نامے کی یا مثنوی کی فارم کو ادا کیا۔ اسی طرح اس میں اس نے طویل بحر اختیار کی۔ تو یہ میں نے خصوصیت کے ساتھ اقبال میں دیکھا ہے کہ اس کے فارم اور اس کی کنٹینٹ میں ایک خاص ربط ہوتا ہے، یوں ہی نہیں کہ کبھی مثنوی لکھ دیا اور کبھی کچھ اور لکھ دیا۔ بال جبریل کی بہت سی غزلیں ایسی ہیں، اور مزہ یہ ہے کہ وہ اقبال کی بہترین غزلیں بھی ہیں۔ اس غزل کو سنیے، آپ نے سنا ہوگا، اور اس لیے مجھے اتنی پسند ہے کہ اس میں جتنی غزلیں گویا کیفیتیں اور خوبیاں غزل میں ہونی چاہیے وہ اس میں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھیے کتنی رواں رواں لکھی گئی۔ وہ ہر فراز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں خار و زبوں، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں، اور سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اس غزل میں آپ نے جو غزلیہ کیفیت ہے اس کی اور غنائی کیفیت ہے، اس کے علاوہ اقبال نے اپنے بڑے بڑے دقیق خیالات جو ہیں اور عقائد جو ہیں اور خودی کے مسائل جو ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ اس نے غزل میں نظم کا فکری تسلسل پیدا کیا اور ساتھ ہی غزل میں غنا کی کیفیت کو بڑی خوبی سے سمویا ہے۔ اقبال کے بال جبریل اور دوسرے اردو مجموعوں میں غزلوں کی نوعیت کچھ ایسی ہے۔ خالی اور آزاد نے جب غزل کے خلاف آواز اٹھائی تو یہ پرانی صنف شعر کچھ وقت کے لیے دب گئی۔ ایک وقت ایسا خدشہ پیدا ہوا کہ صدیوں پرانی اور پیاری اور مقبول صنف کہیں فنا نہ ہو جائے، لیکن پھر رد عمل ہوا اور جگر، یاس اور فانی اصغر اور حفیظ نے غزل کو پھر ابارا اور اسے وسعت دے کر اسے ایک مقام عطا کیا۔ اقبال کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس صنف کو مستقل، تازہ اور پائیدار قوت بخشی اور اسے فارسی اور اردو کے دوسرے اصناف شاہکاروں کا ہم پایہ بنا دیا۔ اقبال کی ابتدائی شاعری کچھ وقت کے لیے عام روش پہ چلتی ہے، یوں ہی انہوں نے قدم آگے بڑھایا تو ان کے تتبع میں 20 شاعروں نے نظمیں لکھنے کی کوشش کی۔ طویل نظموں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ہمارے بچپن کی باتیں ہیں، اور وہ نظمیں کتابتوں میں چھپنے لگیں، جیسے شکوہ اور جواب شکوہ چھپتا، مگر قبول خاطر اور لطف سخن خدا دادس اقبال سب پر غالب آیا۔ اقبال کے کلام کے اثرات ادب و شعر سے پھیل کر سیاست اور صحافت تک پہنچے۔ مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پنجاب میں شاعری کے عام موضوعات نے لبادہ بدلنا شروع کیا۔ جنگ عظیم کے بعد جب بر صغیر پاک و ہند میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ اقبال خاموش ہو گئے اور فضا میں ایک سناٹا چھا گیا۔ یار لوگوں نے خلا سا محسوس کیا، ہر طرف سے اقبال کو سخن گوئی پر اکسایا گیا، مگر وہ چپ رہے۔ آخر ایک آدمی حکیم محمد حسین عرشی نے ایک چھوٹی سی نظم کچھ اس پیرائے میں لکھی کہ اقبال بول اٹھے، اور اقبال نے دوسرے دن اس کا جواب دیا اور اس نظم لکھی، وہ بھی فارسی میں تھی۔ دانی کے چیز شیبہ رندان پختہ کار، عرشی گما مدار کے پیمانام شکست۔ آگے نظم چلتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک آدھ منٹ کے لیے تو وہ نظم پھر چھپ گئی زمیندار میں۔
تو اس کے بعد میرے استاد تھے اس زمانے میں جموں میں، انہوں نے عرشی کی نظم نہیں دیکھی تھی، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے صرف اقبال کا جواب دیکھا، انہوں نے اسی بحر میں پیمانہ شکست ایک نظم لکھی، دوسرے دن وہ چھپی۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خان نے اسی قافیہ ردیف میں اردو میں نظم لکھی اور وہ چھپ گئی، تو پھر چاروں کو ایک جگہ چھاپا اور اس وقت ایک ہنگامہ بپا ہوا سارے پنجاب میں کہ اقبال پھر آ گیا۔ اقبال کے کلام کی اثر انگیزی پھیلتی گئی، شاعروں میں بالخصوص پنجاب کے شعراء میں اقبال کے انداز نگارش پیدا ہونے لگا، ادبی محفلوں کا رنگ بدلا، اردو شاعری نئی کروٹیں لینے لگی، نوجوان شعراء کی سوچ نے نئی نئی راہیں ڈھونڈنے کی شروع کی۔ اس کا اثر شمالی ہندوستان سے گزر کر دکن تک پہنچا۔ اقبال کے مخالفوں نے بھی اس کا لوحہ مانا۔ جوش ملیح آبادی جیسا رومانوی شاعر قومی نظمیں لکھنے لگا اور یہ خیال ایک آخرکار مستقل حیثیت اختیار کر گیا۔ پاکستان میں بالخصوص اقبال کے زیر اثر بیک وقت قاری فارسی اور اردو کے کہنے والے ابھرے اور اس کا اثر پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی شاعری میں پیدا ہوا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی کہ اقبال نے جب ہمالہ کے حصار کو پھاند کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو یہاں کے لوگوں نے اسے حب وطن سے عاری ہونے کا طعنہ دیا۔ وہ ذرا اور آگے بڑھا تو پین اسلامزم کا مبلغ قرار دیا گیا، ذرا اور پاؤں پھیلائے تو بعضوں نے اسے اشتراکی گردانا۔ لیکن یہ غلط تاثر سب سے زیادہ اقبال کے مغربی قارئین میں پیدا ہوا کہ اقبال اپنی قدیم اسلامی تاریخ اور اس کی شاندار روایات اور شخصیات میں الجھا رہا، اس پر اسے قدامت پسند کہا گیا۔ مگر یہ بات کہ جس کا ایک مفروضہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بچہ جس فن کی تربیت حاصل کر رہا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اس میں صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو پہلے جانچا پرکھا جاتا تھا، اس کے بعد یہ رسم ادا ہوتی تھی۔ گویا ہر فن ایک مقدس فریضہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے اسے اپنی اخلاقی قدروں سے، مذہبی اقدار سے وابستہ رہنا پڑے گا اور وہ صدق دل سے یہ کام کرے گا۔ صدق دل سے مراد یہ ہے کہ طالب علم کام کو اپنی انا کے تابع نہیں کرے گا بلکہ انا کو کام کے تابع کرے گا۔ یہاں میں فرق کر رہا ہوں انا اور خودی میں۔ انگریزی میں غالباً انا کا بہترین ترجمہ ایگو ہے اور خودی کا سیلف ہے، اگرچہ علامہ نے اپنے لیکچرز میں خودی کا ترجمہ ایگو کیا ہے، لیکن اس وقت تک جدید فلسفے میں یہ فرق اتنا واضح نہیں ہوا تھا، لیکن آج کے فلسفے میں یہ فرق واضح ہو چکا ہے، تو اس لیے کچھ سمجھنے کی آسانی کے لیے انا کا ترجمہ ایگو اور خودی کا ترجمہ سیلف کیا۔ اگرچہ نکلسن نے جب اسرار خودی کا ترجمہ کیا تو وہ سیکرٹس آف دی سیلف رکھا۔ صدق دل سے مراد ہے کہ طالب علم کام کو اپنی انا کے تابع نہیں کرے گا بلکہ انا کو کام کے تابع کرے گا۔ انا کی چھوٹی چھوٹی ہزاروں خواہشیں دل میں خلل انداز ہوتی ہیں، اسی لیے مرد مومن کے متعلق فرمایا کہ ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل۔ جلیل مقاصد انا کو مستحکم نہیں کرتے اور خودی جو براہ راست خدا کے تخلیقی عمل سے وابستہ ہے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ نان حلال کی اہمیت کسی محض دنیاوی نظام میں یا محض دنیاوی رویے میں لایعنی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایک پالیسی تو ہو سکتی ہے، اخلاقی اور مذہبی اصول نہیں بن سکتی۔ مذہبی اقدار کو اس طرح منتشر کرنے سے جو ڈی سیکرلائزیشن یا لا تقدسیت کا آج کل مغرب میں جاری ہے، اس سے متاثر ہو کر علامہ نے جذبہ تقدس کی احیاء کی اہمیت بتائی ہے، یعنی تسخیر کائنات تو کرو لیکن جذبہ تقدس کو بحال رکھ کر، بلکہ اسی کی اساس پر اور اسی کی اساس پر تسخیر کائنات کے
ولولے کو تعمیر کرو۔ ایک نظم خطاب بجاوید میں کہتے ہیں، سر دین صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ علامہ نے یہاں صدق مقال اور عقل حلال کا رشتہ سر دین قرار دیا ہے، کیونکہ رزق حرام میں کسی خارجی طاقت کی احتیاج پیدا ہوتی ہے، یا کسی کے سامنے آنکھیں جھک جاتی ہیں، یا گردن خم ہو جاتی ہے۔ اس حجاب کی بنا پر صدق مقال میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، دل کی رونق برباد اور عقل کی ہیلا جوئی اور تعویل ترازی ترقی کرتی ہے۔ نگاہیں ندامت سے بھی جھکتی ہیں، لیکن جذبہ تقدس سے بھی جھک جاتی ہیں۔ جذبہ تقدس سے جھکنے والی آنکھ کی نیکی کا نام ادب ہے، اور علامہ نوجوانوں میں ادب کی صفت کی تربیت کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی نظم میں فرماتے ہیں، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہا عشق و آغاز شدب، آبروئے گل ز رنگ و بو اوست، بے ادب بے رنگ و بو بے آبروست، نوجوان را چو بینم بے ادب، روز من تاریک می گردد چشب۔ گویا ادب ابتدا ہے عشق کی۔ بے باک عقل بہت دل آویز اور بہت قابل احترام ہے، اگر وہ نور ادب و عشق سے روشن ہو۔ عقل ہا بے باک و دل ہا بے گداز، چشم ہا بے شرم و غرق اندر مجاز۔ کتنے آدھے سچ ہیں جو ہم محض دل دکھانے کے لیے بولتے ہیں، یا اپنی زخمی انا پر جعلی مرہم رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ بظاہر یہ بے باکی ہے، لیکن عقل کی بے باکی میں بھی چالوں کے منصوبے پنہاں ہوتے ہیں۔ ایک سوچی سمجھی ہوئی تدبیر ہوتی ہے، جس کا مقصد کسی طرح کا نفاق پیدا کرنا، کسی قدورت یا انتقام یا تعصب کے جذبے کی تسکین کرنا ہوتا ہے۔ بسا اوقات بے باک عقل بہت تیزی سے محبت کے رشتے کو کاٹتی ہے، اور ظاہری سادہ لوحی سے ایک ایسی روحانی خونریزی کا سبب بنتی ہے جو عقل پوری سچائی کے ساتھ اسے قبول نہیں کر سکتی۔ عقل پوری سچائی کے وہ حصے چنتی ہے اور انہیں یکجا کرتی ہے جو حرص و انانیت کی تدبیر کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ اقبال یہاں نوجوان نسل کو اخلاقی اور روحانی نشو و نما کے اصول بتاتے ہیں۔ اسی شہر میں کہتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان غرق اندر مجاز ہیں، یعنی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور رونق میں جذب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو غالباً یہ ہے کہ نوجوان مادے کی مختلف دلربا صورتوں پر فریفتہ ہیں، لیکن اس فریفتگی میں ایک احتیاج کا بھی ایک پہلو ہے کہ جو کوئی مادی صورتوں کی کشش میں مبتلا ہوتا ہے وہ ان کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر اس کے وجود پر ان صورتوں کی حکمرانی لازمی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ہر فکر اور اپنے ہر عمل کا جواز خارجی اسباب میں تلاش کرتا ہے، یعنی اپنے وجود اپنی خودی کی ذمہ داری خود نہیں لیتا، اپنے وجود کے شعور سے گریز کرتا ہے۔ ہر احتیاج کے جذبے کی تہ میں ایک جذبہ بغاوت موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہر احتیاج سے خودی مجروح ہوتی ہے، اور خودی کے زخم خود اختیاری اور ذمہ داری کے لیے چیختے ہیں۔ مادی اسباب کوتاہیوں اور ناکامیوں کے لیے بہانے بن جاتے ہیں، اور اقبال کی طرح انسان یہ نہیں کہہ پاتا کہ گناہ گار غیورم، مزدب خدمت نمی گیرم، ازاں داغم کہ بر تقدیر او بستند تقصیرم۔ اسی کے ساتھ اقبال کا ایک اور تصور بھی دیکھیے، اور وہ ہے ترک سبب، یعنی مادی اسباب کی لپیٹ سے نکل جانا۔ یہ معجزے کی بات نہیں، بلکہ انسانی عزم کی قوت کا اظہار ہے۔ قدیم یونانی طب میں ایک زندگی اور موت کی درمیانی حالت کو کیراس کہتے تھے۔ یہ وہ حالت تھی کہ جب معالج عز فن کا اظہار کر دیتا تھا اپنی کوشش اور کاوش کے بعد، اور مریض کے متعلق یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ زندہ رہے گا کہ نہیں۔ اس حالت پر پہنچنے کے بعد بسا اوقات مریض خود بخود بغیر کسی ظاہری سبب کے روح بصحت ہو جاتا تھا۔ غالباً اسی لفظ کیروس سے انگریزی کا لفظ کرائسس نکلا ہے۔ ترک سبب میں بھی اسی قسم کی ایک امید موجود ہے کہ انسان صدق دل سے ایک ایسا عمل کرے جو ترک سبب کی بنا پر کیا گیا ہو۔ اس سے اچھے نتائج نہ نکلتے ہوں بظاہر، لیکن اچانک اچھے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا قیام بھی ترک سبب ہی سے ہوا۔ اکثر ماہرین معاشیات نے اس تصور کو
معاشی نقطہ نظر سے خام اور کمزور قرار دیا۔ بعض سیاستدانوں نے شکست تصور کی پیشگوئیاں کی، لیکن جب صدق دل سے یہ تصور عمل میں آیا تو ہزار مصائب کے باوجود یہ ملک قائم ہو گیا، کیونکہ اس کی تہ میں ایک روحانی تصور بھی تھا۔ جی لارڈ ڈکنسن نے جب اسرار خودی پر تنقید کی، جب نکلسن نے ترجمہ کیا اسرار خودی کا سیکرٹس آف دی سیلف، تو کتاب شائع ہوئی تو جی لارڈ ڈکنسن جو کہ کیمبرج میں فلسفی کے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی تنقید لکھی اور اس پہ اقبال کے فلسفے پہ پے بپے حملے کیے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو انہوں نے کہی کہ یہ نیتشے کا جو فلسفہ ہے اس کی انہوں نے نقل کی ہے اور اس کے زیر اثر یہ باتیں کی ہیں۔ جب جی لارڈ ڈکنسن نے اسرار خودی پر تنقید کی اور اسے نیتشے کے تصورات کا عکس قرار دیا تو علامہ اقبال نے نکلسن کو ایک خط لکھا اور یہ کہا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں ان اداروں کی تشکیل اور تعمیر چاہتے ہیں جو اسلامی اقدار کی تربیت کریں۔ آج ہم عدل و انصاف، معاشی اور اجتماعی مساوات کے لیے کوشاں ہیں اور ان اداروں کی تخریب چاہتے ہیں جو نوآبادیاتی نظام نے قائم کیے تھے۔ یہ ایک بڑا لمبا خط ہے جو علامہ نے نکلسن کو لکھا تھا۔ آج ان تمام مسائل کے ساتھ ہمیں اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ نئے اداروں میں وہ اخلاقی روح پھونکے جو انہیں گہرائی اور جامعیت دے سکے۔ وہ اخلاقی قدریں کیا ہیں؟ کم خرو، کم خواب و کم گفتار باش، گرد خود گردندہ چوں پرکار باش، منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر ترست، عام بہ انکار وجود آمد دجول، این عجول و ہم ظلوم و ہم جہول، شیوہ اخلاص را محکم بگیر، پاک شو از خوف سلطان و امیر، عدل در قہر و رضاز کف مدے، قصد در فقر و غناز کف مدے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں حرف بدرہ بر لبا وردن خطاست، کافر و مومن ہما خلق خداست، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، بندہ عشق از خدا گیرت طریق، می شود بر کافر و مومن شفیق۔ اقبال نے علم کی پشت پناہی کے لیے اور تعلیمی اقدار کی پشت پناہی کے لیے جن اقدار اور جن اصولوں کی تربیت کو اہم سمجھا ہے، ان کے بغیر شخصیت کے نشو و نما اور اس کے تخلیقی پہلوؤں کی بیداری ناممکن ہے۔ اور یہی سبق ہے جو انہوں نے ایک معلم انسانیت اور بالخصوص آزردگان خاک کے معلم ہونے کی حیثیت سے یہ سبق انہوں نے ہمیں دیا۔ ڈاکٹر محمد اجمل صاحب نے علامہ اقبال کی تعلیم اور ان کی میسج، ان کے پیغام کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی، اور اب ڈاکٹر نبی بخش بلوچ ڈاکٹر اقبال کا جو رول اور جو حصہ اسلام کے نشت ثانیہ میں ہے اس کے متعلق کچھ فرمائیں گے۔ علامہ اقبال اپنے ہمگیر ایک وسیع فکر میں تو یقینی طور وہ آفاقی تھے۔ وہ انسان ذات کی عظمت اور بنی آدم کا جو ایک منظر اور مقام ہے اس دنیا اور رنگ و بو میں، اس کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سا میں جاتے ہیں، انسان کا ابھرنا، اور پھر یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ سارے تخیل جو پیش کیے تو انسان کی عظمت کے تخیل تھے، تو ان کی منزل حقیقی طور پر تو یہی تھی۔ لیکن اس انسانی معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ وہ سماجی گروہ کے جس سے انسان وابستہ ہوتا ہے اس کو اپنا ماڈل بنائے، اس کو آگے بڑھائے، اور اس میں اور انسان ذات کی بھلائی میں ایک مطابقت بھی ہو۔ تو علامہ اقبال نے کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ جس کی وہ خود پیداوار تھے، جس کو انہیں سمجھا تھا، اس کو اس دنیا کے ماحول کانٹیکسٹ میں ایک عمدہ طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے اور پھر انسان ذات کا بھی کچھ کرنا چاہتے تھے،
دونوں چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر بالکل ہی بجا ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا علامہ اقبال کر سکتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک شاعر اور حکیم اور فلسفی کی حیثیت میں ایک جذباتی طور پر ان کو اثر انداز کرنا، ان کو اپنی تاریخ، ماضی کی تاریخ یاد دلانا، اور ان کے لیے ایک اسلامی معاشرے کا ماڈل پیش کرنا، اور جو اپنی روایات ہیں ان میں اس کے لیے عزت پیدا کرنا، یہ سارے سلسلے تو بجا ہیں انہوں نے کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے حقیر خیال میں تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمل کے لیے دعوت دی ہمیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کو جو ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، دماغی عیاشی نہیں ہے، لیکن ایک فکری دعوت بھی ہے، عمل کی دعوت ہے کہ ہم کچھ کریں اور اس معاشرے کو زندہ کریں اور ایک نظام، اسلامی نظام قائم کریں، نظام حیات قائم کریں جس میں مسلمان آگے بڑھ سکیں اور عزت مند ہو کے رہیں۔ اسی سلسلے کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے اس کو ہم لے جائیں تو علامہ اقبال کی وہ خدمت ہے کہ ایک سیاسی بصیرت مسلمانوں کے لیے پیدا کر دی، اور یہ سوچا کہ اس بر صغیر میں جب کہ انگریز جانے والا ہے یا جائے گا تو مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس بر صغیر کے مسلمان اگر ان کی سیاسی زندگی سنور جائے اور وہ سنبھل جائیں تو یہ کتنی خدمت ہوگی کہ نہ صرف یہاں کے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہوگی، لیکن ایشیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کی جو سیاسی بصیرت تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی ایک واحد شخص ہمیں کچھ رہبری دے سکتا ہے اس سلسلے میں تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم سے خط و کتابت کی، ان کو کہا کہ آپ اٹھیں اور یہ مرحلہ ایسا ہے کہ آپ مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ لیکن اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پوری امت کو فراموش نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس بر صغیر کے مسلمان اگر کچھ طاقتور بن گئے تو یہ ایشیا کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی ایک طاقت کا سرچشمہ بنیں گے۔ میرے سامنے ایک خط ہے اس سلسلے کا جس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے قائد اعظم کو کہ I believe you are also aware that the new constitution has at least brought a unique opportunity to Indian Muslims for self-reorganization in view of the future political developments both in India and Muslim Asia۔ یہ مسلم ایشیا کا فکرہ پہلی بار علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، اور جس کانسٹیٹیوشن کی طرف اشارہ ہے میرے خیال میں وہ کمیونل ایوارڈ ہے 1932 کا۔ انگریزوں نے پہلے یہ فارمولہ دیا تھا 1932 میں، جس میں کم از کم مائنارٹیز کی جو پوزیشن تھی وہ واضح کر دی گئی تھی، اور علامہ اقبال اپنی سیاسی بصیرت سے وہ سمجھتے تھے کہ کم از کم یہ کمیونل ایوارڈ اگر مسلمانوں کو اور کچھ نہیں ملا تو کم از کم یہ ملا ہے کہ ان کی پولیٹیکل جو انٹیٹی ہے، حیثیت ہے، سیاسی حیثیت، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اس کانسٹیٹیوشن سے، اور وہ ترغیب دیتے ہیں قائد اعظم کو کہ وہ ایک کنونشن بلائیں دلی میں جہاں اپنے اس نقطہ نظر کی وضاحت کریں۔ تو یہ ایک عمل کا سلسلہ ہے، شاعری سے آگے ہے کہ صرف شاعری کے ذریعے جذبات کو ابھارنا اور بیدار کرنا یہ ایک مقصد ہے، اور دنیا اسلام کے لیے عملی طور پر کرنا یہاں سے باہر، یعنی اس برصغیر سے باہر، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں کے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے یعنی ایک ماڈل بنا کر ان کو آگے بڑھانا، یہ خاص ایک خدمت ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے۔ اور آج جب کہ ہم قائد اعظم کی سینٹنری منا رہے ہیں اور خوش قسمتی سے علامہ اقبال کی ولادت کا، یوم ولادت کا سلسلہ بھی یہاں پیدا ہوا ہے، تو ان دو بزرگوں نے جو مل کے کام کیا، علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت اور قائد اعظم کی حکمت عملی کے اس سیاسی بصیرت کی روشنی میں اور اپنے فکر کی روشنی میں عملی جامہ پہنائے،
उन तजावीज़ को कि जो यहाँ के मुसलमानों को आगे ले जा सकती थी। हम ममनून हैं उन दोनों बुज़ुर्गों के, और अल्लामा इकबाल पर हम जितना फ़ख्र करें वो कम है, और तहक़ीक़ का मैदान इतना वसी है कि उसको हमने कुछ और आगे बढ़ाना चाहिए। अब आखिर में चंद कलमात के तौर के ऊपर मैं अर्ज़ करूं कि यूं समझिए कि ये जो 18वीं सदी थी तो उसके अंदर आलम इस्लाम बड़े ज़वाल के ऊपर था। जो मगरिब का असर था, जो मगरिब का इम्पैक्ट था, तो उसके सामने हम लोग यानी हमारी कौमें, मुसलमान कौमें पसपाई इख्तियार कर चुकी थी। क्या इसकी वजह थी, इस पे मैं नहीं जाता, लेकिन एक बात गौरतलब है और वो ये है कि ये ज़वाल तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर था। तुर्की जो था तो वो यूरोप का मर्द बीमार हो गया, ईरान जो था तो उसके ऊपर रूस और बरतानिया उसके हिस्से बखरे कर रहे थे। हमारे यहाँ शायद 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत एक आखिरी प्रोटेस्ट थी, तो उसके बाद ये ज़वाल का दायरा चलता रहा। तो एक तो ये बात कि तमाम मुसलमान कौमों के अंदर ये बात आई, और दूसरी बात ये थी कि ये ज़वाल इसके मुख्तलिफ पहलू थे, हर तरह के इल्म के भी और अमल के भी। इल्म के ऊपर, इल्म में भी हम पीछे रह गए थे और अमल के अंदर भी सुस्ती थी, और हमारे जो इरादे और आरज़ुएं और उमंगें हैं तो उनके ऊपर भी इनका असर पड़ रहा था। तो इस बर्रे सग़ीर के ऊपर अपनी निगाह रखते हुए फिर ये होता है कि उसमें औरंगज़ेब के ज़माने से कुछ इस किस्म के ज़वाल के आसार अहले नज़र ने देखने शुरू कर दिए थे। और शाह वलीउल्लाह की वो मुफक्किर थे कि जिन्होंने लोगों की निगाह हुकूमत से और बादशाहों से हटाकर मिल्लत की तरफ लगाई, और उनकी तवज्जो महज लड़ाइयों की तरफ या जिहाद की तरफ या इस बात के ऊपर नहीं रखी, बल्कि इक़्तिसादी और माशी और माशरती मसाइल की तरफ भी लोगों की तवज्जो दिलाई। जो मगरिब का हमारे ऊपर हमला हुआ और चैलेंज हुआ, तो उसका एक रद्द अमल तो ये हुआ कि हमारे कुछ गैरतमंद उलमा उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो समझते नहीं थे कि ये चैलेंज किस किस्म का है, बल्कि इस नासमझी की वजह से ये लोग, ये तहजीब हमारे ऊपर गालिब हुई थी। लेकिन उनके अंदर बहादुरी थी, उनके अंदर गैरत थी, उनके अंदर जज्बे जिहाद था, लेकिन ये कदम मुस्बत कदम नहीं था, बल्कि एक मनफी कदम था। तो इस मनफी कदम को और इसके चूँकि ये किसी जगह हमें कौम को नहीं ले जा रहा था, तो सर सैयद अहमद ख़ान वो बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के सामने अपना एक लाए अमल लेकर आए, और उन्होंने ये बात बताई कि जो एक फैक्ट है तो उसको तस्लीम करना चाहिए, और मुसलमानों को बड़ी रग़बत दिलाई मग़रिबी तालीम हासिल करने के लिए, और कुछ दीन के समझने के अंदर भी उन्होंने इस्लाह करनी कोशिश की, और बड़ी की उन्होंने, ताकि मुसलमान जो हैं तो उन मग़रिबी तरीक़ों को, मग़रिबी तालीम को इख्तियार कर लें। तो उसके जो कुछ भी के असरात हों, और मैं ख़ुद कोई बहुत उस बात का बहुत ज़्यादा मुतक़िद नहीं हूँ, मगर हाँ इतनी बात है कि इसी अज़ीम शख्सियत के इंस्पिरेशन में मुसलमानों ने अपना पहला कदम मॉडर्न एज के अंदर रखा, ज़माने जदीद के अंदर रखा, जिसके अंदर के वो कदम रखते हुए हिचकिचा रहे थे। फिर चूँकि दूसरी मुसलमान कौमों की भी हालत बहुत ज़ुबूं थी, तो इसलिए मुसलमानों को, और एक मुसलमानों के अंदर एक कुदरती जज्बा, एक फितरी जज्बा आपस में उख़ुवत का होता है, तो अब यहाँ के मुसलमानों को दिलचस्पी बढ़ी इस बात के अंदर कि दूसरे दुनिया के मुसलमान कौमों के ऊपर क्या गुजर रही है। तो इसके मुताल्लिक़ तरावलस के अंदर जो कुछ भी हुआ और खिलाफत का जो मसला उठा वो आपके सामने है। तो इस तरीक़े के ऊपर गो के
براہ راست تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا، لیکن حضرت جمال الدین افغانی کا بڑا اثر ہوا کہ جنہوں نے اسلامی ملت کے کنسیپٹ کو، اس کے تصور کو بہت زیادہ بلند کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ تمام کے تمام ملک، مسلمان قومیں اپنی اصلاح کریں۔ پھر چوتھے جو اس مفکرین کی صف میں آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر محمد اقبال آتے ہیں۔ دیکھیں نا، اصلاح کی صورت تو ایسی ہوتی ہے کہ اصلاح کا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ اصلاح کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اور کوشش ان کی تمام تر اس اصلاح کی یا اس اپولوجی کی وہ یہ تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام جدید زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو یہ اسلام جو تھا تو وہ ڈیفینسو کے اوپر، اپنی مدافعت کے اوپر تھا۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال کا سب سے بڑا جو کام تھا اور اسلام کی خدمت تھی تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہمیں کہ زمانہ اسلام کا امتحان لینے والا نہیں ہے، بلکہ زمانہ جس طرح بھی بدلتا ہے تو اسلام معیار ہے زمانے کے امتحان لینے کا۔ تو اب جس وقت کہ ہم مدافعت میں یا اپولوجی کے اندر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور جس وقت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس معیار ہے دنیا کو جانچنے کا اور زمانے کو جانچنے کا، تو اس وقت ہمارے اندر ایک فخر پیدا صرف نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اندر ایک نظر بھی پیدا ہوتی ہے، ایک سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی، صرف کہ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کے اور اصلاح کرنی ہے یا پرانے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے، بلکہ اس کی تہ تک پہنچنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس وقت قومیں اس طرح سے معرض زوال میں ہوتی ہیں، یعنی ان کی طاقت میں کمی ہوتی ہے یا ان کی علامہ اقبال کی اصطلاح میں ان کی خود ہی کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے اندر اتریں اور وہ اسپریچولز، وہ روحانی سرچشمے تلاش کریں کہ جہاں سے تمام طاقت حاصل ہوتی ہے، اور وہاں سے ایک ویژن حاصل کر کے، وہاں سے ایک نگاہ، ایک نظر حاصل کر کے اور ایک ہمت حاصل کر کے پھر وہ اپنے چاروں طرف کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے ماحول کو سمجھنا اس نقطۂ نگاہ سے وہ اس کے اوپر آدھا غالب آ جانا ہے۔ بغیر اس کو سمجھے ہوئے غالب نہیں آ سکتے۔ تو پھر جو علامہ اقبال کے تعلیم کے متعلق ڈاکٹر اجمل صاحب نے فرمایا کہ انسان کی عظمت کا انہوں نے سبق دیا، تسخیر کائنات گویا انسان کی تقدیر ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہیں، لیکن تمہارے اندر بھی اس کی احسن الخالقین ہونے کا یہ دلیل اور یہ ثبوت ہے کہ خلاقی کی صلاحیت تمہارے اندر بھی رکھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے۔ اور کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ خود ہی کو کمزور کرنا تو اس سے قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ انہوں نے بتایا کہ انسان کی خود ہی کن باتوں سے کمزور ہوتی ہے، ملتیں کس باتوں سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ تمام پرانے بت جو چھائے ہوئے تھے، رسم و رواج کے بت اور غلط وطنیت کے بت، تو سامراج کے بت، استحصال کے بت، تو اس کو انہوں نے شکست کیا، اس کو انہوں نے توڑا تاکہ ایک نیا ویژن لوگوں کے سامنے آ سکے۔ یہ بتایا خود ملت کا کیا مقام ہوتا ہے، جو فرق کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا انا اور خودی کے اندر، کہ اس اگر اس سے انا سے خودی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ ملت کے اندر گم ہونے سے اور اس کے اندر رہ کے اپنی تہذیب کرنے سے ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں تو ہمیں تمام کے تمام جنس تعلیم کے اندر مجھے جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بہت کافی تفصیل سے ہو چکی، تو وہ انہوں نے ہم تک پہنچائیں۔ عزیزو، ایک بات بس اور کہنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے میں عام طور کے اوپر علامہ اقبال کی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ 37 میں انہوں نے فلاں جگہ خطبہ دیا تھا تو اس جگہ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اور
محمد علی جناح قائد اعظم کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ گویا پاکستان بننے میں جو ان کا حصہ ہے اس کا ذرا عملی پہلو ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر تم ذہنی پہلو میں تم چلے جاؤ تو میں ایک بات محض عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تصور کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، ملت کے اندر ملت کے ذہن کی اس طرح سے تربیت کرنا کہ وہ پاکستان کے تصور کو قبول کر سکے، یہ سب سے بڑا کارنامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا تھا۔ یعنی ملت منفی طور کے اوپر یہ تو کر سکتی تھی کہ جیسے خلافت کے زمانے میں ہجرت کر کے اور چل دیے اور اللہ کے راہ میں اپنا گھر بار لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، جیسا کہ ہوا ہجرت کا، لیکن ملت کے اندر یہ صلاحیت جو تھی تو وہ علامہ اقبال نے پیدا کی کہ ایک ویژن لے کے تعمیری حیثیت سے ایک دوسرے معنی میں ہجرت کی جائے، تو اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ڈاکٹر محمد اقبال نے پیدا کی۔ اور ایک بات آخری یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر محمد اقبال کے کلام کے اوپر غور کرنا اور فکر کرنا رسمی عقیدت مندی نے ختم نہیں کر دیا تو ابھی اس کے اندر بہت سارے ممکنات پنہاں ہیں، جیسا کہ ایک تقریر میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسلام سے مطلب اور اسلام کو سماجی اور معاشرتی اصطلاح کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کیا جائے کہ جس کے اداروں کے اندر اسلامی روح یعنی عدل کی اور اخوت کی اور احسان کی روح کار فرما ہو، تو یہ کام جو ہے تو یہ ابھی باقی ہے، اور اس معاملے کے اندر بھی اس متعلق بھی ہم بہت کچھ جناب اقبال کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ رسمی عقیدت ہمارے سوچ سمجھ کے اوپر پردے نہ ڈال دے۔ تو یہ ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے تقریریں سنی اور مقالے سنے، ان کے متعلق جو سوالات آپ کے دماغ میں پیدا ہوتے ہوں وہ بڑی خوشی سے آپ پیش کریں۔ بلیغ اور فصیح اس تقریر کو سن کے تو کوئی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کے متعلق کوئی بھی آپ سے سوال پوچھا جائے، وہ اتنا فصیح تھا، لیکن میں یہ جرت کر سکتی ہوں کہ ایک بہت مدت سے میرے دماغ میں ایک بات تھی کہ اقبال کے خیال میں عشق اور عقل کا کیا موازنہ ہے، کیا آپ یہ کچھ اس کے متعلق تشریح دے سکتے ہیں؟ مثلاً کا یہ شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے، عقل محو تماشائے لبے پاؤں ابھی۔ بہتر جواب دے سکتے۔ یہ صحیح ہے جو آپ نے فرمایا کہ عقل اور عشق کا تضاد بظاہر اقبال میں موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو تضاد ہے صرف اہل عقل اور اہل عشق کا ہے، عقل اور عشق کا نہیں ہے۔ یعنی اہل عقل جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عقل کی انتہا کو پا لیا تو ہم نے سب کائنات کو پا لیا، ہم نے اپنی شخصیت کو پا لیا، ہم نے سب کو سمجھ لیا۔ لیکن اہل عشق جو ہیں وہ عقل کو تابع رکھتے ہیں عشق کے، آرزو کے۔ تو اب وہ اپنے لیکچرز میں مثلا جو فرق کرتے ہیں انٹلیکٹ اور انٹیوشن میں، جو برگسن بھی کرتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے عقل جو ہے وہ اپنے جتنے بھی اس کی جو ممکنات ہیں ان کو پا کے پھر انٹیوشن حاصل ہوتی ہے، پھر عشق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل عقل اور عشق کا تضاد نہیں ہے، یہ اہل عقل اور اہل عشق کا تضاد ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے اس نے اردو شاعری پر کیا اثرات ڈالے؟ میرا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کی شاعری جو ہے اس نے اردو شاعری پر کوئی ایسے نقش کیا چھوڑے ہیں کہ وہ اسی رنگ میں کسی اور شاعر نے کلام آگے کہا ہو، ایسی شاعری کی ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فوراً بعد شاعری جو ہے اس کی حیات، مواد اور اسلوب جو ہے اس میں وہ تبدیلی جو آ گئی،
اور شاعری کی ایک اور طرح کی روش جو ہے وہ مقبول عام ہوئی. تو اس رنگ کا کوئی شاعر جو ہمیں علامہ اقبال کے بعد نظر نہیں آتا کوئی بڑا شاعر, اس کی کیا وجہ؟ اس کا ایک سادہ جواب تو یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسی ایک بلند شخصیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا ایک خلا آ جاتا ہے, ہمیشہ ایک نابغہ آتا ہے تو اس کے بعد کچھ وقت ملتا ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جب ایک بہت بڑا شاعر پیدا ہو جائے اقبال جیسا, اور اس کی شاعری جو ہے وہ اپنی زبان کو اور اپنے ادب کو بڑی بلندی پر لے جائے اور وہ اثر بھی ڈالے, تو اس جیسا ایک شاعر بھی پیدا ہو جائے. یہ ذرا مشکل بات ہوتی ہے, لیکن اتنا تو ضرور ہوا, میں نے کچھ اشارے کیے, افسوس کہ زیادہ وقت نہیں تھا. وہ یہ کہ نوجوانوں میں نے 2-4 باتیں کہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ تجربات ہونے لگے, اور ان شروع میں تو نقالی تھی, انہوں نے جو الفاظ استعمال کرے, بندشیں استعمال کی تو وہ دلاویز تھی. اس کے بعد فکر سامنے آیا کہ اقبال کی ان ترکیبوں اور بندشوں اور الفاظ میں گہرائی بھی ہے. تو پھر ایسے نوجوانوں نے غور کرنا شروع کیا کہ شعر جو ہے وہ محض تفریح کا مشغلہ نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ چیز ہے. وہ نوجوانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں, البتہ ہر ایک کی روش الگ ہے, لیکن اس کا سرچشمہ اقبال ہی ہے. اگر اقبال آج زندہ ہوتے تو کیا آپ کے خیال میں وہ سیلف کا لفظ استعمال کرتے یا ایگو کا, اور یا اس وقت تک ان کے زمانے میں تفریق واضح ہوتی تو وہ کون سا لفظ استعمال کرتے؟ آج کل کے فلسفے کے ماہرین یا نفسیات کے ماہرین وہ ایگو استعمال کریں اور دوسرے سیلف کے لیے, دوسری جو خودی ہے, یہ خود بینی ہے, اس کے لیے سیلف کا لفظ استعمال کر لیں. لیکن عام اصطلاح کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ فرق بیان کیا تھا کہ انانیت وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات جو ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہیں, یا مختلف پیشنز جو ہیں ایمبیشن کے, یا جسے مغرب میں منصب پرستی کہتے ہیں, اسٹیٹس سیکنگ ہے, یہ جو انسان کے اندر آرزویں ہیں, یہ خواہشیں ہیں, یہ اگر حاوی ہوں انسان پہ, یعنی آپ علم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی انانیت کی تسکین ہو, آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی انانیت کی تسکین ہو, تو وہ ٹاسک اورینٹیشن نہیں پیدا ہوتی جس سے تخلیق کا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے. تو سیلف جو ہے وہ علامہ جس طرح بیان کرتے ہیں یا خودی جس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ خودی ایک نقطۂ نورے کے نام خودی زیر خاک ما شرار زندگی. اب شرار زندگی کی آگے پھر شرط لگاتے ہیں کہ کیا ہے کہ خودی از عشق و محبت استحکام میں پذیرت, اور عشق و محبت کے ساتھ وہ مضبوط ہوتی ہے. عشق و محبت کس چیز کے ساتھ؟ نصب العین کے ساتھ, اعلیٰ نصب العین کے ساتھ, در دل مسلم مقام مصطفیٰ. وہ اعلیٰ نصب العین جو ہے اس کے ساتھ یہ خودی جو یہ سیلف جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے, اور اس سے انانیت دبتی ہے یا نرگسیت دبتی ہے. علی سے اقبال تک ایک تعلیم یہ ملتی ہے کہ دوسری قوموں اور دوسری تہذیبوں کے یہاں جو کچھ اچھا ہے وہ لے لو, اور جو کچھ خراب ہے وہ چھوڑ دو. خود ما صفا بدام قدر, مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. لیکن انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی قوم دوسری قوم سے کوئی اچھائی یا اس کی برکتوں کو قبول کرتی ہے تو ان برکتوں کے جروں میں اس کی لعنتیں ضرور آتی ہیں. اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ مغرب سے جب ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن آئی تو اس کے ساتھ ساتھ, اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ وہ ساری برائیاں بھی آئیں جو وہاں موجود تھیں. تو سوال یہ ہے کہ اقبال کی اس تعلیم پر یا اس قسم کی تعلیم پر کس طرح سے عمل کیا جائے تاکہ ہم برائیوں سے محفوظ رہ سکیں اور نیکیوں سے مستفید ہو سکیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جواب دوں. عرض یہ ہے کہ یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھائیاں بارو کریں کہیں سے, اس سے لازمی طور برائیاں آ جائیں. اب اسلام کا خود ہے کہ سارے جو ادیان تھے پہلے والے, ان کی جو بھی برکتیں تھیں, جو بھی اچھائیاں تھیں, وہ ساری اسلام میں آئیں اور اکملت لکم دین کو تکمیل کی گئی. لیکن برائی کا آنا جو ہے وہ اتنا وہ نمایاں نہیں ہے ہی نہیں, بلکہ
ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے اگر اجازت ہو تو اقبال کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں بعض حلقوں نے یہ کہا کہ ایک بنیاد پہلے قائم کر کے بعد میں اس کو سوچا گیا ہے، سو یہ فلسفے کی آزاد فکری کی بجائے یہ اسکولاسٹسزم ہے. تو جناب اس بارے میں یوں تو ہم بہت سی چیزیں تب دیکھتے ہیں، نکلسن کے زمانے سے بھی دیکھتے ہیں، وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایکو نہیں ہے لوگوں کے فلسفیوں کے خیالات کی بلکہ خود اوریجنل فلسفی ہے. مگر خدا آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس زمانے کے ایک اور آکسفورڈ کے پروفیسر فلاسفر کا اس کی طرح کا ایک سلسلہ چلتا ہے. تو آپ ارشاد فرمائیے کہ اقبال ایک فلسفی ہے یا اقبال ایک سکولاسٹسزم کا علامہ ہے؟ بھئی آپ غالباً اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جو 2 سال پہلے شاید نکلی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اقبال علم کلام جو ہے وہ فلسفی جینوئن فلسفی نہیں ہے بلکہ اس علم کلام کے ماہر ہیں. جب یہ جو فرق ہے نا بذات خود، مطلب میں اگر کہوں کسی کو کہ تم جینوئن فلسفی نہیں ہو تو میرے اپنے ذہن میں ایک تصور ہے فلسفی کا، تو وہ ایک بڑا نیرو سا تصور ہے، اور اس نیرو تصور میں رکھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو جناب جینوئن فلسفی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ بات عرصے سے چلی آ رہی ہے. ایک مدت تک لوگ نیچے کو فلسفی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے شاعر ہے یہ، تو فلسفی کہاں سے آیا، اس کے ہاں تو کوئی اس طرح کا استدلال نہیں ہے، منطقی استدلال نہیں ہے جو کہ کانٹ کے ہاں یا ہیگل کے ہاں پایا جاتا ہے. اسی طرح پھر بعض لوگوں نے حتیٰ کہ آپ یہ دلچسپ بات دیکھیں کہ برٹرن رسل نے آخر میں وٹگنشٹائن کے بارے میں کہا کہ یہ فلسفی نہیں ہے. خود اس کے فلسفے کو پہلے قبول کر کے جب اس نے اپنا فلسفے کا کچھ رخ بدلا تو کہنے لگا کہ یہ تو فلسفی ہے ہی نہیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ فلسفی ہر وہ شخص ہے جو کائنات کے متعلق تدبر کرتا ہے، انسانوں کے باہمی رشتوں کے متعلق تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، ایک انسان کے اندر اپنے اندر کیا ہے اس کے متعلق سوچتا ہے، اور پھر کون سی ہستی ہے وہ اوپر یا اس کے اپنے دل میں بھی ہے وہ ہستی کیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تعلقات وابستہ کرنے سے، تعلقات کو صحیح کرنے سے انسانی معاشرے پہ، انسانی کردار پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ فلسفے کے مسائل ہیں. صاحب ایک بات میں ضروری سمجھتا، آپ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کا ترجمہ کرتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی کے نکلسن صاحب نے کچھ حملے ان پہ کیے تھے. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ جی لوز ڈکنسن تھے جب انہوں نے نکلسن کی کتاب پڑھی سیکرٹس آف دی سیلف جو انگریزی میں ترجمہ ہوا، تو جی لوز ڈکنسن نے پڑھ کے پھر حملے کیے. جی لوز ڈکنسن، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ علامہ اقبال نے یہ جو تصور ہے مرد کامل کا یہ نیٹشے سے لیا ہے. جی تو میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس الزام کا ذکر تو آپ نے فرمایا ہے، لیکن اس کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ نیٹشے کا مرد کامل کا تصور جو ہے وہ صرف مین آف پاور کا ہے، جبکہ علامہ اقبال کا مرد کامل کا تصور مین آف کیریکٹر کا ہے؟ جی، وہ اصل میں وہ جگہ نہیں تھی جواب دینے کی. وہ علامہ نے خود اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ میں نے نیچے پڑھا ہی نہیں تھا پہلے یہ اسرار خودی لکھنے سے پہلے. ڈاکٹر صاحب تو خود جواب دے رہے ہیں. خود جواب، تو یہ اسلامی تصور ہے. علامہ اقبال کے بارے میں جب بھی بات ہوئی ہے تو محسوس یہ میں نے کیا ہے کہ ان کا ٹیچر کا جو ایک مقام ہے اسے ہم نے ابھی تک محسوس نہیں کیا، بلکہ تاریخی حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کا ٹیچر کا کردار بلند تھا. تو اس سلسلے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اب تک اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ٹیچر کا کردار جہاں تک میں سمجھتا ہوں علامہ صرف یہی کہتے ہیں کہ بلکہ مدرسے کو بڑی کچھ حقارت سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری خانقاہوں میں مدرسوں میں کوئی جان نہیں رہی. تو کچھ ٹیچر کے کردار کے لیے جو میں نے ابھی کم قدری کے احساس کی بات کی تھی، غالباً کچھ ٹیچر میں بھی کم قدری کا احساس ہے. اگر ٹیچر میں بھی کچھ اپنی تخلیقی بے باکی پیدا ہو جائے اور جرت پیدا ہو جائے تو ٹیچر اپنا مقام خود پیدا کرے گا. ایک جگہ نہیں کئی جگہ علامہ نے یہ کہا ہے کہ وہ شخص یا وہ قوم جو شکوے بہت کرتی، جو مطالبے بہت کرتی، جس کو رونا بہت آتا ہے، جو ہر وقت شکایتیں بہت کرتی ہے،
وہ قوم ہمیشہ محتاج رہتی ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اگر تم اپنے آپ کو کمزور سمجھو گے تو کمزور رہو گے، اگر تم اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط سمجھو گے تو مستحکم اور مضبوط ہو جاؤ گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی، اور بس سب کا شکریہ۔